बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान इस टाइम पर इतने बहरानात से गुजर रहा है, ऐसे ऐसे बहरानात हैं कि मैं शायद अब अपने फिंगर टिप्स पे भी उनको काउंट नहीं कर सकती। कल जो मेरा शो आपने देखा, जिन लोगों ने देखा जो कि रेगुलर व्यूअर हैं, कल भी हमने ढेर सारे बहरानात का जिक्र किया। उन बहरानात के चक्कर में जो माफियाज काम कर रहे हैं उनका जिक्र किया। कल हमने बहुत सी करप्शन का भी जिक्र किया। हमने कल एक दफ़ा फिर से हुकूमत को जगाने की कोशिश की कि खुदारा प्लीज़ जागिए और इन कोरोना क्राइसिस के अंदर अपनी आवाम का साथ दीजिए, उनको किसी तरह इंसाफ दिलवाइए इस पूरे मामले में। आज भी हम उसी सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि बहरानात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। कहाँ से मैं शुरू करूँ? आटे का बहरान, चीनी का बहरान, कोरोना के टेस्टिंग किट्स का बहरान यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ का बहरान, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हालात है, सरकारी अस्पताल में क्या बहरानात हैं, उस चीज़ का बहरान, इसके अलावा पेट्रोल का बहरान, और अब एक नया बहरान। अगर मैं ये कहूँ कि आ चुका है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा वीक है ये बजट सेशन का वीक है। नेशनल असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, इस हवाले से बजट को लेकर के बहस हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, डिस्कशन की जा रही है कि ये जो अब बजट आने वाला है उसके अंदर किसका कितना कितना हिस्सा रखने वाले हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें, जो कि न्यू टेलीविजन की एक्सक्लूसिव न्यूज़ भी है, हमारे बड़े दबंग किस्म के रिपोर्टर हैं जी राशिद मंजूर साहब, वो एक खबर भी लेकर के आए कि आज किस तरीके से हमें ये पता चला है कि आने वाले 2-4 दिन में जो तालीम के हवाले से बजट पास होने वाला है, जो कि हायर एजुकेशन पंजाब का है, उसके अंदर कटौती करने का फैसला किया गया है और 4 अरब रुपए उसका बजट रखा गया है। इस 4 अरब रुपए में हायर एजुकेशन जो पंजाब का डिपार्टमेंट है उसने क्या क्या करना है? 793 सरकारी कॉलेजेस हैं जिनको उन्होंने इस 4 अरब रुपए में मैनेज करना है। अगर ये बजट पास हो जाता है और इसके ऊपर फाइनली साइन होकर के ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो आने वाला माली साल है उसके लिए, तो ऐसे में 793 यूनिवर्सिटीज मैनेज कैसे होंगी? ये कौन सी जादू की छड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो इतने से बजट में 793 यूनिवर्सिटीज सरकारी मैनेज करेंगे? थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकूं। मेरे पास तीनों लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशंस है और बड़ी फ्रंट लाइनर रिप्रेजेंटेशंस है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो ऑब्वियसली ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो उसके अंदर तस्दीक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मुझे गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी खबर के मुताबिक PMLN ने हायर एजुकेशन जो पंजाब है उसका बजट 12 अरब रखा था। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आई, उसने जब अपना पहला बजट प्रेजेंट किया, उसके अंदर ये रेशो 8 अरब पर चला गया फॉर 793 यूनिवर्सिटीज अगेन। अब जब ये जो बजट आने वाला है इसकी तैयारी के अंदर जो डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर हुआ है, जराए की माने, ये राशिद मंजूर साहब हमारे रिपोर्टर की माने, तो वो 4 अरब रुपए का है, जिसमें 793 यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को मैनेज किया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर ये कॉलेजेस कैसे मैनेज होंगे, जैसे कि किसी भी और फॉर दैट मैटर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का बजट अकेले अगर मैं इंडिविजुअली आपसे शेयर करूं तो वो कितना है? जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी हम देख लेते हैं, उसका बजट कितना है? 9 अरब रुपए। कहां 9 अरब रुपए एक यूनिवर्सिटी का बजट, और कहां 4 अरब की वो मंजूरी जो आने वाले दिनों में होने वाली है इस बजट में, हालिया बजट में, नए माली साल में, फॉर 793 कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। सो ये एक नया बहरान है और ये शो करने का मकसद इस एक और बहरान पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई थी, जब ऑपोजिशन में थी, तो वो अपना मंशूर क्या देती थी कि भाई सड़कें, ब्रिज और पुल बनाने से कौमें नहीं बनती, कौमें बनती हैं तालीम पर इन्वेस्ट करने से, कौमें बनती हैं सेहत के शोबे में इन्वेस्ट करने से। और क्या अलमिया है ये? किसने सोचा था कि जब ये हुकूमत जिसका नारा ही तालीम का है, जिसका नारा ही मयारी सेहत का है, जब वो हुकूमत में आएगी तो ना तालीम का शोबा महफूज रहेगा, ना सेहत के शोबे के अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट हम देखेंगे। मेरे साथ वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट मौजूद हैं। मैं ऑपोजिशन से स्टार्ट कर लेती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप के जरिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई ज्वाइन करने के लिए। अजमा बुखारी साहिबा हैं, PMLN से हमें ज्वाइन करेंगी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पंजाब की, वन ऑफ द वोकल वॉइसेस ऑफ PMLN, ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजमा ज्वाइन करने के लिए। राजा यासर हमायूं साहब, वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अ टफ डे फॉर हिम डेफिनेटली, बिकॉज उन्हीं से रिलेटेड आज
یہ ساری کی ساری معلومات ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. صوبائی وزیر برائے HEC ہیں راجہ یاسر ہمایوں صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. راجہ یاسر ہمایوں صاحب السلام علیکم. حکومت میں ہیں, آپ ہی سے آغاز کروں گی. ٹینشن ہو گئی آج تو جو خبر ہمارے ساتھ شیئر کی, بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. سر اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ مشکل سوالات کرنے کا اگر آپ مجھے رائٹ دیں تو پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ ذمہ دار ہیں اعلیٰ تعلیم کے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایک ہائر ایجوکیشن کی. آپ کیسے اس 4 ارب روپے کا جو بجٹ آپ ابھی منظور کرنے والے ہیں ہائر ایجوکیشن پنجاب کا, اس میں 793 یونیورسٹیز کو چلائیں گے, کیا آپ یہ چلا پائیں گے؟ کی کلیئرٹی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ 4 ارب اگر جو بھی فگر آپ کو, یہ ADP کا فگر آپ نے لیا ہوگا اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام کا, وہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے, ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ 4 ارب میں یونیورسٹیاں نہیں چلائی جاتی. یونیورسٹیز جتنی پرانی یونیورسٹیز ہیں پنجاب, جی جو پرانی یونیورسٹیز ہیں وہ HEC ان کو بجٹ کرتی ہے, وہ فیڈرل بجٹ سے چلتی ہیں. اس کے علاوہ جو پروونشل نئی یونیورسٹیز ہیں ان کا علیحدہ پیسے رکھے جاتے ہیں. یہ پیسے جو ADP جس کو کہتے ہیں, دس از یور اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام, اور یہ جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ نئے پروجیکٹس آپ کون سے لا رہے ہیں, کالجز کون سے, یا جو آلریڈی پروجیکٹس گزشتہ سالوں میں شروع ہوئے تھے ان کی کمپلیشن کے لیے ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ بیسیکلی بجٹ اس لیے ہے, یہ ان کی آپریشنل ایکسپینسز اس کے علاوہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو راجہ صاحب آپ کیا سیٹسفائیڈ ہیں کہ اگر اس بجٹ کی منظوری ہو جاتی ہے اور یہ نافذ العمل بھی ہو جاتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینگ دا ہیڈ آف دس انٹائر سیٹ اپ آپ ان کالجز کو, جو سرکاری کالجز 793 اس 4 ارب کے انڈر آئیں گے, آپ مینج کر پائیں گے, آپ ایزیلی سارے اخراجات ان کے نکال پائیں گے, کوئی دقت نہیں ہوگی؟ جو ہمارا ریفارم ایجنڈا تھا نا جی, وہ اس میں یہ بڑی اہم چیز تھی کہ آپ کیا نئے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, کیونکہ بہتری کے لیے اینڈ آف دا ڈے آپ 2 سال تو پلاننگ کر سکتے ہیں اور سافٹ ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں, لیکن ایونچولی آپ کو یو نیڈ تھنگز آن دا گراؤنڈ. تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی تھا کہ اس سال ہمارا گروتھ کا سال ہے, اور اس سال انشاءاللہ ہم نئے پروجیکٹس بھی شروع کریں گے, اور جو پرانے پروجیکٹس ان کو اسپیڈ اپ کریں گے, اور سارے اس کے لیے ایک بڑی لمبی لوکیشن ہمیں ملنے والی تھی. وی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہ کووڈ سچویشن کی وجہ سے آپ کے تمام مالی جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہو گئے ہیں. آپ کی فورن ریمیٹنسز ختم ہو گئی ہیں, آپ کی جو کلیکشنز ہیں ٹیکسز کی, ڈیوٹیز کی, پروونشل, وہ سب کم ہو چکی ہیں. تو جب بجٹ کی اوور آل ایلوکیشن کم ہوگی تو آبویسلی اس کا افیکٹ تو ہوگا تعلیم پہ بھی اور ہر چیز پہ. اچھا راج صاحب, مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ ابھی ان قریب مجھے اسٹوڈیو میں بھی جوائن کر لیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی چیز اس سے پہلے کہ میں باقی اپنے اپوزیشن ممبرس کے پاس جاؤں, مین وائل آپ مجھے اس اسٹوڈیو میں جوائن کر لیں گے. لاسٹ ٹائم یہ جو بجٹ تھا, کرونا نہیں تھا, کوئی ایمرجنسی سچویشن نہیں تھی, 12 ارب رکھا گیا تھا, یہی سملر بجٹ فار دا سیم پرپس PMLN کے ٹائم سے. اور جب لاسٹ ٹائم آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ لوگوں نے یہ بجٹ 8 ارب پہ رکھا تھا, یعنی کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے 12 ارب سے اس کو کم کیا تھا. حالانکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ اس بجٹ کو بڑھائیں گے اور بڑھا کر کے آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے یوز کریں گے. اب کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کرائسس کی وجہ سے آپ کا جو فائنینشیل فلو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے, اور وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگا, تو اساتذہ کا کیا, کیسے سیلریز نکالیں گے؟ مطلب دے آر ریئلی آلریڈی گوئنگ تھرو بیڈ کرائسس, بیڈ فیس. سر جی آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب بجٹ کے اماؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو آپ یہ نہیں ڈسکس کرتے کہ اماؤنٹ کیا, آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹوٹل بجٹ کی ایلوکیشن کا کتنا حصہ ہے. یہ فرض کریں اگر ٹوٹل بجٹ ہی ADP 1 ارب کا ہے تو اس میں تو 4 ارب 4%, رائٹ. تو آپ کی ٹوٹل ایلوکیشن ہوتی ہے, اس میں آپ نے کیا پرسنٹیج دی ہے ایجوکیشن کو, وہ میٹر کرتی ہے. ویئر اگر آپ کی اوور آل آمدنی کم ہو گئی ہے تو ایلوکیشن تو کم ہو ہی جائے گی نا. تو اس لیے آپ پرائیورٹی جو آپ نے دیکھنی ہو اگر کسی گورنمنٹ کی, تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے پیسے کتنے رکھے ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ واٹ از اٹ آف دا ٹوٹل پرسنٹیج کیا ہے, مطلب ٹوٹل ایلوکیشن کی گئی ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے. تو آپ کو ابھی تو خیر بجٹ کے فگر ریلیز نہیں ہوئے, لیکن جب ہوں گے تو پھر آپ بہتر, آپ اور میں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ یہ طے کر سکیں گے کیا پرسنٹیج بھی کم ہو گئی ہے. لاسٹ ایئر تو بڑی تھی ایکچولی, پرسنٹیج وائز تو ہمارا بجٹ اوپر گیا تھا گزشتہ سالوں کے مقابلے میں. چلیے, آئی ایم ویٹنگ فار یو ان دا اسٹوڈیو سر, مجھے جوائن کیجیے, میں ذرا اپوزیشن کے پاس جاتی ہوں. بڑی اچھی بات کی ویسے راجہ صاحب نے, عظمہ آپ کے پاس آؤں گی. وہ بات کر رہے ہیں پرائیورٹیز کی. اب میری نظر میں پرائیورٹی یہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں بھی ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو اپنے GDP کا 4% وہ ایجوکیشن کو دیں گے.
لیکن ابھی ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے، میں چاہوں گی کہ یہ میری خبر غلط ہو جائے اور کسی نہ کسی طرح بجٹ کے اندر جو آنے والا ہے اگلے 2-4 دن میں یہ ریشو بڑھ جائے تاکہ مجھے دوبارہ شو ہی نہ کرنا پڑے. لیکن عظمت، دس از دا پرائیورٹی، یہ وہ پرائیورٹی جس کی بات راجہ صاحب کر رہے ہیں، آپ ہی کے کولیگ کر رہے ہیں، آپ کی اپوزیشن کر رہی ہے، ہماری حکومت کر رہی ہے. جی بہت شکریہ بینش. دیکھیے پہلے تو بڑا احترام ہے، راجہ صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ایک ہارڈ ورکنگ انسان ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پکچر اتنی روزی نہیں ہے جتنی راجہ صاحب نے بتانے کی کوشش کی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کرونا تو اب آیا نا جی مارچ میں، اور ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہے راجہ صاحب کو معلوم ہے وہ جولائی سے شروع ہو جاتا ہے. تو جو آپ نے جو تباہی اور بربادی کرونا سے پہلے ہی معیشت کی کر دی تھی، مجھے صرف ایک بات بتا دیں. آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے چور ڈاکو اوپر بیٹھے ہیں اس لیے جو ہے وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا سرٹیفائڈ سابق الامین بیٹھا ہے اور اس کے دور حکومت میں کتنا ٹیکس اکٹھا ہوا. وہ بہت ہی مطلب بری جو ہے وہ سچویشن ہے ٹیکس ریونیو کو اکٹھا کرنے کی. اب لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کیوں نہیں کر رہے؟ جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے، میرے 2-3 سوال ہیں، اگر راجہ صاحب مہربانی کریں ان سوالوں کا جواب دے دیں. پہلے تو انہوں نے پچھلے سال بجٹ کے اندر میری یادداشت کے مطابق انہوں نے 4 شاید یونیورسٹی جو ہیں وہ بنانے کا اعلان کیا تھا. میں پوچھنا چاہتی ہوں وہ 4 یونیورسٹیز اب ابھی کہاں تک پہنچی ہیں؟ کیا یونیورسٹی جو ہیں ان پہ کام شروع ہو گیا ہے؟ ان کی سچویشن کیا ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 ارب روپیہ انہوں نے اے ڈی پی کے وہ کہہ رہی ہیں، وہ دوست کہہ رہے ہیں یہ اے ڈی پی کا ہی جو ہے وہ اس کے اندر ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس ملک کا ہمارے پنجاب کے اندر تعلیم کے حوالے سے اتنا کام کر دیا تھا کہ آپ کو نئے اسکول کالجز یونیورسٹیز کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے جو بیڑا غرق کیا ہائر ایجوکیشن کا، یہ کہہ رہے تھے ہمیں فیڈرل سے امداد ملتی ہے، غلط ہے. وہ ان کو پچھلے سال بھی نہیں ملی. چائنا کے اندر آپ کو یاد ہوگا بہت شور مچایا، جو ہمارے بچے گئے ہوئے تھے جن کو ہم وظیفے دے کے بھیجتے تھے شہباز شریف کے دور میں، انہوں نے شور مچایا کہ جی ہمیں ہمارے فیس جو ہے وہ نہیں بھیجی جا رہی اور ہم جو ہے ہمیں کالجز سے نکالا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. یہ جو چل رہے تھے پروجیکٹس یہ وہ کرنے کے قابل نہیں تھے. نئے پروجیکٹس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کرونا کے اوپر مت ڈالیے اپنی نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ کرونا پہ ڈال کے آپ فارغ نہیں ہو پائیں گے. معاف کیجیے گا، آپ کو اپنے جو 2 سال کی کارکردگی ہے اس کا جواب دینا ہے. کرونا کو آئے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حیدر زمان قریشی صاحب، یہ جس طریقے سے فیکٹس اینڈ فگر سامنے آ رہی ہیں، آپ نے ویری کنسرنڈ پرسن، دا ویری کنسرنڈ منسٹری راجہ یاسر ہمایوں صاحب کے خود کی گفتگو بھی سن رہی. ہی سیم پریٹی سیٹسفائیڈ. وہ صرف اس وجہ سے اپسیٹ ہے بیکاز کرونا ہے تو لہٰذا obviously جو فائنینشیل فلو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا. دیٹ از اٹ؟ صرف یہی ریزن ہے یا دیر از another میجر ریزنز بیہائنڈ اٹ؟ اور کیا یہ تعلیم دشمن بجٹ کی طرف تو نہیں ہم بڑھ رہے ہیں اس سال، اس مالی سال کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. راجہ صاحب نے یقیناً اپنی کمپلشنز کا، مجبوریوں کا بتایا، اور شاید یقیناً کرونا نے اس ملک کی اکانومی کو بھی ہٹ کیا ہے، ٹیکس کلیکشن کو بھی کیا ہے، یہ بات حقیقت ہے. لیکن کرونا جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی تھیں، کرونا کو تو ابھی چلیں 3را مہینہ ہے. اس سے پہلے وہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں تو کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا تھی نا یہ حکومت. اب کرونا وائرس میں ہے، اور ان کی منشور اٹھا لیں یا ان کی خان صاحب کی تقاریر، اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ عرض کر دوں کہ جب مرغا اذان دیتا ہے نا تو وہ اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا، تو خان صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد عمل نہیں کرتے. تو یہ ایک مقولہ ایسا ہی بن گیا ہے کہ اب ان کی حکومت نے جو مرضی کہا، الیکشن سے پہلے کہہ دیا، الیکشن کے بعد کہہ دیا، مینیفیسٹو میں کہہ دیا. ایچ ای سی جو ان کی حکومت کے نیچے ادارہ ہے وفاق کا، اس نے پچھلے مالی سال میں 50% سے زیادہ بجٹ کم کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت کرونا وائرس تھا؟ نہیں تھا. انہوں نے خود بتایا، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ 1/3 آپ نے بجٹ سلیش کیا، اے ڈی پی کو 8 ارب پہ لے آئے. اب یہ 4 ارب رکھ رہے ہیں، یہ 4 ارب بھی نہیں آنا، کیونکہ اس وقت جو گروتھ ہے آئی ایم ایف کے مطابق، پاکستان کے شماریات کے اداروں کے مطابق ہم نیگیٹو گروتھ میں جا رہے ہیں، یعنی ہماری گروتھ منفی ہونی ہے. ٹیکس کلیکشن کی، اکانومی کی، ان امپلائڈ لوگ 50 لاکھ 70 لاکھ کے لگ بھگ اب تک ہو چکے ہیں جو 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں. اب یہ ان کو ایک آن جہانی آفت آئی ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت اوپر جا رہا تھا، ہم ٹیک آف کر رہے تھے، اب ہمیں کریش کرنا پڑ گیا ہے بیکاز آف کرونا. دیکھیے کرونا نے
اسکولز تو بند کروائے، لیکن کرونا نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اپنے بجٹ ایلوکیشنز کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کریے. دیکھیے ترجیحات ہیں، اور اگر اکانومی کو یہ بوم کروا رہے ہوتے تو بومنگ اکانومی میں 12 ارب کا بجٹ رکھ دیا نا پنجاب نے، ماضی کی حکومت نے، جو آپ نے آؤٹ گوئنگ فگر دیا. تو اب اس کا تناسب کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کا تناسب یا ترجیحات، اللہ کرے ہیلتھ ہو، کیونکہ آپ کے سامنے ہے جو ملک میں اس وقت حالات ہیں. پورے پنجاب میں، ملک میں جو اب ہاسپٹلز ہیں وہ فلڈ آؤٹ ہو گئے ہیں، کٹس اویلیبل نہیں ہے، ٹیسٹنگ نہیں ہے. ان کی ناک کے نیچے چینی غائب ہوتی ہے، کمیشن بن جاتا ہے. آٹا غائب ہوتا ہے، یعنی نااہلی اپنی، پھر اس پہ کمیشن بناتے ہیں اور اس سے اوپر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنایا، ہم نے احتساب کیا. یعنی پہلے چوری کروا لو، پھر خود ہی جج بن جاؤ اور پھر خود اس کی مائلیج لو. چلے اپنی غلطی تو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا حیدر زمان صاحب، کمیشن بنا کے انکوائری کر کے. غلطی کیا ہے؟ یہ تو نااہلی ہے، انکمپٹنس ہے. یعنی ان کی انکمپٹنس ہے کہ ان کے اپنے لوگ بیٹھ کے ڈاکہ مار رہے ہیں کابینہ میں بیٹھ کے. ان کے اپنے لوگ ابھی جب بجٹ ابھی پاس نہیں ہو رہا، یہ پچھلے ایک ہفتے میں جب 1 جون کو یہ میگا سکینڈل آپ کو بتا رہا ہوں، پیٹرولیم پرائسز انہوں نے نیچے کی. ان کے پاور منسٹر، ان کی پیٹرولیم منسٹری یہ کہتی رہی وزیر اعظم کو، اور میں وزیر خزانہ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ وہ ان کے پریشر میں نہیں آیا. انہوں نے کہا جی قیمتیں نہ کم کریے گا، تیل ختم ہو جائے گا، شارٹیج ہو جائے گی. کیونکہ یہ لوگ اربوں بناتے ہیں، عوام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، پوری سپلائی چین ہے. لیکن انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، پورا ریلیف نہیں بھی دیا، چلیں آدھا ریلیف دے دیا، زیادہ کم ہو سکتی تھی. لیکن اس کے بعد جو انٹرسٹنگ چیز ہے، کل کابینہ کو یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جی جو آئل کرائسس ہوا ہے اس میں جو انوالو لوگ ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے شارٹیج کی. جبکہ انرجی منسٹری نے پی ایس او کو لاک ڈاؤن میں آرڈر دے دیا کہ آپ تیل امپورٹ نہیں کریں گے. جو ملک میں موجود ریفائنریز ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ پیٹرولیم کو ریفائن نہیں کریں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 21 دن کا سٹاک رکھنے کا پابند نہیں بنایا. تو جب آپ نے خود ان کو کہہ دیا کہ باہر سے تیل منگوانا ملک میں نہیں لانا، تو کرائسس تو ہونا تھا. حیدر بھائی بات لمبی ہو جائے گی، مجھے یہیں پہ آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا بیکاز راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے. I have to just mic him up and then I'll definitely get back to all of you اور ہم اس ڈسکشن کو دوبارہ سے یہیں سے ریزیوم کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ مانے یا نہ مانے حیدر بھائی آپ کا بھی قصور ہے، مانے یا نہ مانے عظمہ میری بہن آپ کا بھی قصور ہے، بیکاز آپ کی گورنمنٹس نے اپنی الگ الگ پرائیورٹیز رکھی. اگر شروع سے ہی پاکستان میں آئی ہوئی منتخب حکومتیں، جمہوری حکومتیں اگر صحت اور تعلیم کو اپنی پرائیورٹی پر رکھتی تو وہ لوگ جو نعرہ لگا کر آئے ہیں، یعنی کہ راجہ یاسر ہمایوں صاحب تعلیم اور صحت کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ بھی حکومت میں آنے کے بعد ہمارے ساتھ ہینکی پینکی نہ کرتے. We'll continue this discussion. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be back. टपाल दानेदार डिब्बे آج ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری آنریبل جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب فائنلی ہی از ان دا اسٹوڈیو. صوبائی وزیر ہیں برائے HEC کے. عظمہ بخاری صاحبہ PMLN سے ان کا تعلق ہے، انفارمیشن سیکریٹری ہیں پنجاب کی. حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میرے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں. جی راجہ یاسر ہمایوں صاحب، تعلیم پر پیسہ خرچ نہ کرنا اور آپ کا جو تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کا نعرہ تھا، اور اب کیونکہ آپ وہ پیسے خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ یو ٹرن آپ نے پھر سے لے لیا اور یہ عوام کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. میرے بڑے محترم گیسٹس ہیں دونوں. دیکھیں میں اس ٹائپ کا پولیٹیشین نہیں ہوں جو ایکوزیشنز اور کاؤنٹر ایکوزیشنز پہ جاؤں کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور ہم نے یہ نہیں کیا. یہ بھی مجھے جانتے ہیں پرسنلی. دیکھیں ہمیں اس کو انالائز کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہم پہنچے کیسے ہیں. اور میں کہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کیا تو اس میں بھی میرے خاندان کے لوگ تھے، نون لیگ میں بھی میرے کزن منسٹر تھے ان کی لاسٹ گورنمنٹ میں. تو یہ بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کبھی تعلیم گزشتہ 70 سال میں کبھی رہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو کہ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی پہلی پرائیورٹی تعلیم ہونی چاہیے، رائٹ. اب جو اکنامک سچویشن ہے جس کا کرائسس کا آپ ذمہ دار ظاہر ہے PTI کو قرار دے دیں گے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو کیا سچویشن تھی. جو پہلا بجٹ ہمیں ملا اس کی الوکیشن جو تھی وہ شاید 400 ارب کی ہوئی تھی، لیکن اویلیبل صرف 150 ارب تھے. اچھا تو there was nothing in the account, right. اور اس میں اگر میں کہوں کہ تمام قصور نون لیگ کا ہی تھا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں جو آخری اپورچونٹی ملی ٹیک آف کرنے کی اکانومی کی، دیٹ واز ان 2000 جب مشرف ایرا تھا. تب آپ کے پاس ایک فری فلو تھا پیسے کا.
اور آپ کی شوکت عزیز صاحب نے جو اکنامک سچویشن تھی اس کو خراب اس طرح کیا کہ کنزیومرزم کی طرف لے گئے، بجائے کہ فرسٹ ورلڈ کے ملک جاتے ہیں کنزیومرزم میں، جو تھرڈ ورلڈ ہے اس میں آپ انڈسٹریل گروتھ پہ توجہ دیتے ہیں، تو آپ کا انڈسٹریل بیس جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو سکا، جو کہ شاید 2000 میں اس کی بیس رکھنے کا ہمارے پاس چانس تھا۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ہم آلریڈی ڈیٹ میں تھے، بڑے برے حالات تھے، آئی ایم ایف سے قرضے نہیں مل رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا سلو ڈاؤن تھا اس زمانے میں بھی۔ آپ ایجوکیشنل بجٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو پیسے تھے ہی کوئی نہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے۔ جو نون لیگ کی فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ اسپینڈنگ کو بڑھایا جائے، چاہے قرض لے کے بڑھائیں، تاکہ گروتھ جو ہے وہ، یہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی جس سے میں پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں، ناٹ بیکاز کہ وہ نون لیگ کے ہیں، بیکاز آئی ڈس ایگری ود دس پالیسی، رائٹ۔ اگر وہ گروتھ جو تھی وہ ایک سسٹینیبل گروتھ ماڈل میں لے آتے، انڈسٹریل گروتھ کر رہے تو شاید ان کو میں کریڈٹ دے دیتا، لیکن انہوں نے کیونکہ اس ماڈل میں لے کے نہیں جا سکے، تو نتیجتاً جب وہ لونز کے بیس پہ جو ایک آرٹیفیشل گروتھ نظر آ رہی تھی، جب اس نے سلو ڈاؤن ہونا ہی ہونا تھا۔ جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ جن میں بیسک اکنامکس بھی پڑھی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بات کو۔ جب ہمارے پاس گورنمنٹ آئی تو آلریڈی وی ور ایٹ دا لوئسٹ پوائنٹ، اور ہمارا تھا کہ ہم 2-3 سال میں اکانومی کو اٹھائیں گے، اور اس سال جو یہ سال تھا اس میں ہم سپینڈنگ موڈ میں جانے کی پوزیشن میں تھے، ہمیں یہ لگ رہا تھا ایٹ لیسٹ 6 ماہ پہلے۔ ظاہر ہے اب تو آبویسلی کیونکہ سب یہی کہیں گے کہ کرونا کا بہانہ بنا رہے ہیں، لیکن یہ میٹر آف فیکٹ ہے کہ ہمیں جو الوکیشن کی گئی، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب میں جنوری میں 28 ارب کا اے ڈی پی تیار کرنے کا ہمیں کہا گیا، جو ہم نے تیار کیا، اور جو گزشتہ 2 سالوں میں ہماری پلاننگ تھی یونیورسٹیز بنانے کی اور نئے کالجز بنانے کی، کمیونٹی کالجز بنانے کی، اس کے لیے وی نیڈڈ منی آف کورس، اور گزشتہ 2 سال کیونکہ پیسے زیادہ نہیں تھے اور ہم تھے بھی پلاننگ اور فیزیبلٹیز اور پیپر ورک کی سٹیج میں، تو ہم نے تمام تیار کیا ہوا، وی ور ریڈی ٹو لانچ دس ایئر۔ لیکن انفارچونیٹلی اب جو بھی سچویشن ہے وہ پیسے نہیں رہے، اور کل جب ایز اے منسٹر میں ظاہر ہے یہ نہیں چاہوں گا کہ جب مجھے یاد کیا جائے تو یہ کہا جائے کہ کچھ نہیں کیا ہائر ایجوکیشن منسٹر نے، لیکن آبویسلی اگر یہ نہیں پیسے ملیں گے، جو کہ اس سال تو نہیں لگ رہا، تو یہی لوگ کہیں گے کہ یار یہ بالکل نکمے ہیں، نالائق تھے، آبویسلی رائٹ۔ تو ہو وانٹس، کون سی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے؟ نہ ان کی گورنمنٹ یہ کبھی چاہتی تھی، نہ ہماری چاہے گی کہ ان کو ان الفاظ میں یاد کیا جائے، ایک لاجیکل بات ہے۔ اب یونیورسٹیز کی انہوں نے بات کی کہ 4 یونیورسٹیز، ہم نے 8 یونیورسٹیز اناؤنس کی تھی، وہ مختلف سٹیجز پہ ہیں، میں تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں 2 ہوتے ہیں، ایک لیجسلیٹو پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے قانون ان کے پاس کروانے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے، رائٹ۔ اور اس میں جو ہمارا 3 یونیورسٹیز ہیں ان کی لیجسلیشن ہو چکی ہے، میاں والی یونیورسٹی کا چارٹر ہو چکا ہے، یونیورسٹی آف چکوال کا چارٹر ہو چکا ہے، راولپنڈی یونیورسٹی کا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوسار یونیورسٹی اور تھل یونیورسٹی کے اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں، وہ لاسٹ اجلاس جو ڈیلے ہو گیا تھا اس وجہ سے ان کے چارٹرز نہیں ہو سکے، اور 3 بابا گرو نانک یونیورسٹی کا بھی چارٹر تیار ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور یونیورسٹیز ہیں لیا میں، اس کا بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے نکل کے جا چکا ہے، کہیں لا میں یا کہیں پہ وہ ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کا بھی چارٹر ہو جائے گا، اور تو انشاءاللہ ہماری جو So things are under your control. جو یہ ہے لیجسلیٹو سائڈ، ٹھیک ہے، دوسری ہے ڈیولپمنٹ سائڈ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے نا اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی لیجسلیشن ہی کی جاتی ہے، تاکہ جب چارٹر ہو جاتا ہے اور ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ سائڈ ہوتی ہے، جو اے ڈی پی میں سے پیسے آتے ہیں وہ آپ لگاتے ہیں، رائٹ۔ ہم نے لاسٹ ایئر جن کے اپروولز ہو گئے تھے پروجیکٹس پہ، ان پہ کام شروع تھا، لیکن آخری کوارٹر میں کرونا کے کرائسس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہے لوکیشن ہم سے واپس لے لی گئی ڈپارٹمنٹ سے۔ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر ان کو صرف جاری رکھا جا سکے، جو پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے جو اتنی کم ایلوکیشن ہے اس میں کوشش کی کہ اتنی ایلوکیشن ان یونیورسٹیز کو ہو جائے کہ وہ رکے نہ، اور پھر نیکسٹ ایئر ہوپ فلی سچویشن بہتر ہوگی تو ان کو زیادہ ایلوکیشن مل سکے گی۔ میں اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بتا رہا ہوں، رائٹ۔ جو کمیونٹی کالجز کا پروجیکٹ تھا اس کا تمام سافٹ ورک کیا، اس کا کورس ڈیزائن کیا ہوں گے، 2 ایئر ڈگریز کیا ہوں گی، وہ سارا کام ہوا ہوا ہے، پڑا ہے۔ اب نئی ڈیولپمنٹ ہم نہیں کر سکتے آبویسلی جب تک پیسے نہیں ملیں گے، لیبس کہاں سے بنائیں گے، کمیونٹی کالجز کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ اس سال بننی تھی سب، تو یہ تو ایشو ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہماری ایک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، لیکن دس از سم تھنگ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ۔ جی عظمہ، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا اور سچویشن بھی پتہ چل گئی، موسٹ آف دا تھنگس دے ہیو ڈن، لیکن اب فنڈز ہی نہیں ہیں، کرونا کرائسس ہے، تو اس میں تو آبویسلی جو نارمل آپ کی لائف ہے وہ تو ڈیلے ہوئی ہوگی، رکی بھی ہے، تو ایسے میں ایجوکیشن سیکٹر بھی اسی کی نظر ہوا ہوا ہے۔ سو سیٹسفیکٹری جواب مل گیا آپ کو حکومت کی طرف سے؟ نہیں، اس معذرت کے ساتھ رجت صاحب جو ہے مجھے مزید الجھا دیا ہے، اور بالکل درست کہا ہے راجا صاحب نے کہ جب آپ کسی منسٹر کی کارکردگی پوچھیں گے، اور پہلا سوال تو میرا راجا صاحب سے یہ ہے کہ آپ کو پچھلے سال بجٹ کے اندر کتنے پیسے ملے، آپ نے اس کا کیا خرچ کیا، اس کی پرسنٹ
کیا ہے ابھی تو بجٹ کی بک سائن تو ہمیں کلیئر پکچر آئے گی، بٹ ابھی تک جو میڈیا کی تھرو یا باقی سورسز کے تھرو جو ہماری اطلاعات ہیں ان میں سے کسی پوری پنجاب کیبنٹ میں کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس نے 30 یا 35% سے زیادہ اسپینڈنگ کی ہو، اور اس سے بڑا جو ہے وہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ پرسنٹیج بتا دیں کہ انہوں نے فنڈ پچھلے سال ملے تھے کتنے خرچ کیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک اور بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے راجا صاحب کہ آپ 1-1.5 سال کے اندر لیجسلیشن نہیں کرا سکیں، اور باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہے پی ٹی آئی، آپ کو پتا ہے یہ کر دیں گے، لیکن جب گراؤنڈ پہ کام کرنے کی بات آتی ہے سب سے آسان آپ کے لیے کام ہو سکتا تھا کہ آپ لیجسلیشن کر لیتے، کم از کم 1 سال کے اندر لیجسلیشن ہی پوری ہو جاتی ہے. یونیورسٹی آپ آج کہہ رہے ہیں کہ آج جو ہے اس کی لیجسلیشن پوری ہو جاتی ہے، وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن یونیورسٹیز کا انہوں نے میں دوبارہ چاہوں کہ جو یونیورسٹی سے پہلے بتایا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے، ذرا پلیز مجھے بتا دیجیے کون کون سی یونیورسٹی پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام. چلیے ادھر ہی رکے، میں جلدی آپ کو عظما ابھی جواب لے دیتی ہوں. جی بتائیے ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے ڈیولپمنٹ یونیورسٹیز جن کا ڈیولپمنٹ کا کام ہے. یونیورسٹی آف میاں والی کا آلریڈی کام انڈر پروگریس ہے. ایگزیکٹ فگرز تو میں ناٹ اے فگر وہ لے کے ساتھ نہیں آیا والی پیپر پہ لے آتا. میاں والی یونیورسٹی، راولپنڈی یونیورسٹی کا پروجیکٹ اپرووڈ ہے، کوسار یونیورسٹی کا پروجیکٹ اپرووڈ ہے، پی این ڈی نے اپروو کر دیا تھا. چکوال یونیورسٹی پہ آلریڈی کام جاری ہے اور اس کی 2 بلڈنگز کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں. تیسرا جو یو ای ٹی کا سابقہ کاف لیگ کے دور کا پروجیکٹ تھا وہ ہم شروع کر چکے ہیں، وہ یو ای ٹی اس کا. اس کے علاوہ میرا خیال ہے 1 منٹ میں شاید اپنا سوال نہیں پہنچا سکی آپ تک. میری گزارش ہے کہ جو یونیورسٹیز کے چارٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں ان پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے. میں نے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کون کون سی یونیورسٹیز جو ہیں ان پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آپ نے کسی ایک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد تک نہیں رکھا ہوا. سوری کیا کہہ رہی کہ ڈیولپمنٹ کا کام کہاں پہ شروع ہو گیا؟ میں نے آپ نے ابھی تک کسی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد نہیں رکھا ایز پر عظما بخاریز انفارمیشن. بیسیکلی جی گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب رکھ گئے تھے لاسٹ ایئر، اس پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا تھا. جو میاں والی یونیورسٹی پرائم منسٹر صاحب کر رہے تھے اس کا افتتاح. راولپنڈی کا ہم نے افتتاح نہیں کیا تھا کیونکہ افتتاح اچھا ویسے پی ٹی آئی کے لیے افتتاح کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ افتتاح تو کر ہی دیتی ہے پی ٹی آئی. وہ کہہ رہی ہے نا کہ سنگ بنیاد کس کا رکھا ہے، تو وہ دے آر آلریڈی ان دا پائپ لائن، کسی وقت بھی افتتاح ہو سکتا ہے. کیونکہ میں پرسنلی افتتاح کرنے میں زیادہ بلیو نہیں کرتا، کام شروع ہونا چاہیے، کام ان پہ شروع ہوا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کے افتتاح کو دیکھ کر میں بھی نہیں کرتی. کنفیوژن ہے راجا صاحب کو. راجا صاحب میں نے افتتاح کی بات ہی نہیں کی، میں سنگ بنیاد کی بات کر رہی ہوں. سنگ بنیاد رکھتے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے، اس کے بعد افتتاح ہوتا ہے. ہمارے جو پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں ان پہ تو افتتاح آپ نے کر لی ہے، بہت ساری موٹر ویز کے بھی کر لی ہے، بہت سارے پروجیکٹ بھی کر لیے. میں نے جو اگر آپ کمپلیشن کی بات کر رہی ہیں جی تو ظاہر ہے 1 سال میں کیا کمپلیشن ہو سکتی ہے. اگر آپ فاؤنڈیشن سٹون کی بات کر رہی ہیں تو راجا صاحب سنگ بنیاد کو جو ہے کمپلیشن نہیں کہتے بھائی، فاؤنڈیشن سٹون کہتے ہیں نا. ہاں فاؤنڈیشن سٹون کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ نے اگر یہ 2 یونیورسٹیز اس کا میاں والی اور گرو نانک کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جس کی میری اطلاع کے مطابق صرف آپ نے وہاں پر عمران خان صاحب کو چونکہ وہاں پر دورہ کرنا تھا خوش کرنے کے لیے ان کی تختی لگائی گئی. ڈیولپمنٹ جو آپ نے کہا شروع ہو گئی کسی پہ نہیں ہوئی. چھوڑیے اس سے آگے چلتے ہیں. میری گزارش یہ ہے، میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے % اپنی یوٹیلائزیشن کی اپنے بجٹ کی جو آپ کو پچھلے سال ملا تھا. ٹھیک ہے میں اس کا جواب آپ کو لے دیتی ہوں، لیکن پہلے حیدر بھائی کو ذرا شامل کر لیں، پھر آپ اکٹھے دے دیجیے گا اپوزیشن. حیدر بھائی فگرز، خبریں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا، مطلب they are not very hopeful. Let it be education اور let it be health. میں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گی بیکاز ہم آہستہ آہستہ پروگرام کے کلوزر کی طرف بڑھے ہیں، تو ذرا کوئی ٹھوس بات کر کے ہم چلے جائیں. بیکاز ہیلتھ میں بھی یہی ایشو ہے، کہاں سے شروع کروں؟ کرونا چیکنگ کی کٹس سے مسئلہ اٹھا لیں، ان کی پرابلم چل رہی ہے. سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹوں کی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ کٹس اویلیبل نہیں ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کے جس طرح سے پیسے بٹورنے کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. مطلب مافیا ود ان دا مافیا دیر از سو مچ گوئنگ آن، اور اپوزیشن ہمیں خاموش نظر آ رہی ہے. جی چلیں اب آپ کلوزنگ کی طرف جا رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس وقت کتنا ہے. You have ample time, sir. You have ample time, sir. You have ample time. Quickly, I'll try and cover most. Raja Saab is one of the finest people, the Punjab. Okay. اچھا حیدر زمان قریشی صاحب کا جو کنیکشن ہے میرے خیال سے something went wrong with the connection right now.
اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا کنیکشن فریز ہو گیا. چلے ہم ان کو دوبارہ اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. مین وائل آپ ذرا ازما کے کوشچن کو ذرا دوبارہ رسپونڈ کر دیجیے اینڈ سو دیٹ وی کین کم آن دا کرونا سچویشن ایز ویل. دو باتیں میں نے کی. ایک تو اس گزشتہ ابھی جو سال گزرا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک پی این ڈی آپ کو پیسے ریلیز کرتی ہے, پھر فائنانس نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور آپ ان کی پرفارمنس جو کرتے ہیں جو فائنانس نے ریلیز کر دیے ہیں پیسے, رائٹ. جو ہمیں پیسے ریلیز ہوئے تھے ان میں تو آپ کی اکثر پروجیکٹس کی ہماری 90% پہ بھی پہنچی ہوئی ہیں اور پیسے بلکہ ٹھیکیداروں نے زیادہ کام کر دیے ہوئے ہیں. اب ہمیں پیسے ان کو دینے پڑ رہے ہیں, رائٹ. جو آخری کوارٹر ہوتا ہے نا اس میں اکثر یہ ان کو بھی پتہ ہے ہمیشہ سے گورنمنٹ میں گزشتہ 3 میرا خیال ہے گورنمنٹس میں یہ تھی کہ جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اسی میں اکثر پروجیکٹس کے کام بہت زیادہ تیزی سے ہوتے ہیں اور جون تک آپ کی ہمارا لاسٹ ایئر 90% سے زیادہ تھی, 94% تھی غالباً ہائر ایجوکیشن کی جو ایلوکیشن تھی اس کے اگینسٹ پینڈنگ جو پیسے ریلیز ہوئے تھے. اس سال بھی ہم 94% سے مجھے جواب دیں کہ حیدر بھائی دوبارہ بن گئے, میں چاہتی ہوں کہ وہ بات کریں تاکہ, لیکن ایک مختصر مجھے جواب دے دیجیے تاکہ ایٹ لیسٹ لائک یو نو اس ایجوکیشن کے حوالے سے جو میں گفتگو کروں مجھے کچھ حوصلہ ہو جائے. بیکاز یو آر اے ویری اپرائٹ پرسن, وی آل نو دیٹ. آپ کی اس وقت سے تعریفیں چلی جا رہی ہیں اس پورے شو کے اندر. آئی مین لائک یو آر ٹیکنگ آل دا لائم لائٹ. اس 4 ارب روپے کو آپ کے جسٹیفائی, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, آپ کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں 793 سرکاری کالجز کے لیے؟ نہیں کر سکتا آپ کا, اور اس کا ظاہر ہے ہمیں وہ بھی بھگتنا پڑے گا نتیجہ بھی, لیکن حالات ہیں ایسے, پھر کیا کریں, واٹ کین وی ڈو. Increase the budget. Request to the Prime Minister. Request to your That's CM what for I've that. been doing for the last 2-3 چلیے let's see. حیدر زمان قریشی صاحب, now we can hear you loud and clear. Please بتائیے. اوکے جی, آئی واز جسٹ سیئنگ کہ جو بالکل راجہ صاحب نے پچھلے 8-10 سال کا منظر نامہ کھینچا اس میں بہت ساری باتیں بالکل حقائق ہیں اور میں اس سے اگری کرتا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اسی اکنامک میلٹ ڈاؤن میں آپ کی ایک گورنمنٹ آف سندھ ہے اور آپ نے اپنے پچھلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ کسی حکومت نے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا. میں پاکستان اکنامک سروے کے فگرز آپ کو دے دوں گا. نہیں جی سن تو لینا, پرائیورٹی رکھی ہے. سندھ از دا واحد پروونس امنگس پنجاب, کے پی کے, بلوچستان جس نے سب سے زیادہ پبلک سیکٹر ہاسپٹلز بنائے ہیں. آج بھی WHO ایکنالج کر رہا ہے کہ پر پیشنٹ پر بیڈ ریشیو سندھ میں سب سے ہائیسٹ ہے. اسی طریقے سے ہم نے سب سے زیادہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بنائی ہیں گورنمنٹ آف سندھ میں پچھلے 10 سال میں, ڈسپائٹ آل میلٹ ڈاؤن, آل پرابلمز. تو ہماری ترجیحات رہی ہیں. میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی ہونا چاہیے. ان کو چاہیے نا کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز جو یوزرو کیے ہیں, راجہ صاحب نے لوکل گورنمنٹس تحلیل کروائی ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹرز کو دیے ہیں, نہ دینا MNA MPAs کو وہ گرانٹ, ان کی ہائر ایجوکیشن کو دیں. میں ان کی وکالت کرتا ہوں. مت بنائیں وہ پبلک پروکیورمنٹ, مت کریں نا گاڑیاں اور اللے تللے اور لمبے خرچے جو ہیں اور بیوروکریٹس کے بھی فنڈ کاٹیں اور نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کاٹیں. دیں ہمارے ڈاکٹرز کو ہیلتھ کا بجٹ. ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور لا اینڈ آرڈر, 3 چیزیں ہیں, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ہیلتھ اینڈ آپ کا جو ایجوکیشن ہے وہ اب فنڈامنٹل رائٹ ہے. ان 3 کے علاوہ تمام ہر ڈپارٹمنٹ کو اگر آدھا بھی سلیش کرنا ہے کریں. اور راجہ صاحب کو چاہیے کہ خان صاحب کو بتائیں کہ تختیاں لگانے سے کام نہیں ہوگا, پیسے دینے سے کام ہوگا. بورے کم کریں, ایلوکیشنیں زیادہ ریلیز کریں. ان کے ساتھ ان کے جو دوسرے ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ بھی محنتی آدمی ہیں, ڈاکٹر مراد روز صاحب, ان کو بھی چاہیے کہ بند سکول ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایلوکیشنز لے کے اسٹیٹ آف دی آرٹ بچوں کو ایجوکیٹ کروائیں. کیونکہ اب آپ کرونا کے بعد جب بھی یہ ختم ہوتا ہے, سال بعد ہوتا ہے, 2 سال بعد ہوتا ہے, nobody knows, آپ کا ایجوکیشن کا پیراڈائم ماڈل ہی چینج ہو جائے گا. آپ کو فزیکل کلاسز سے شاید ورچوئل کلاسز میں جانا پائے. ہو سکتا ہے انہوں نے 2 سال جو PC1 بناتے رہے راجہ صاحب کہ گرو نانک بھی بنے گی, تھل بھی بنے گی, ہو سکتا ہے ان کو ورچوئل ماڈل پہ جانا پڑے جو ہو سکتا ہے زیادہ کاسٹ افیکٹو. تو ان کو فل بجٹ دینا چاہیے. میں شفقت محمود صاحب کو بھی کہوں گا, ان کے فیڈرل منسٹر ہیں, ان کو بھی بجٹ چھیننا چاہیے. اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بینش ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم نے وار آن ٹیرر میں سیکیورٹی ایکسپینڈیچر 10 گنا بڑھایا ہے. I'm glad حیدر بھائی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس پارٹی کا اپنا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان کا, and I'm really happy کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن اور صحت کے اوپر کام کرنا چاہیے. I'm really happy کہ جب PMLN یہ کہتی ہے کہ ہمیں صحت اور ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, 70 کروڑ پہ NIVCD اور JPMC ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد ملا 2008 میں. اس کا 70 کروڑ بجٹ تھا, آج اس کا 15 ارب ہے اور 15 جگہوں پہ فری آف ہارٹ کا علاج ہو رہا ہے. پوری دنیا ایکنالج کری ہے. پنجاب سے لوگ جاتے ہیں. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہر ضلع کی سطح پر PIC ہونا چاہیے, کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر ہونا چاہیے.
ہر ضلع کی سطح پر جو ہے ہمارے پاس پنجاب یونیورسٹی لیول کی یونیورسٹی ہونی سر چاہیے. یہاں پہ راجہ کورونا صاحب کو کٹس کا پتہ ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. میں مجھے آگے بڑھنا بیکاز آئی ہیو لیس ٹائم. جی 4 جی سے 5 ارب روپے میں 4 سے 5 ارب روپے میں ایک یونیورسٹی بن جاتی ہے, آج بھی بن جاتی ہے. راجہ صاحب ول بیل می آؤٹ. اگر ہم 270 ارب کی میٹرو نہ بنائیں, اگر ہم شاہ خرچیاں نہ کریں, تو ہم ہر ضلع میں ہاسپٹلز اور یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. یہ سب پارٹیز کے لیے میں کہہ رہا ہوں, بشمول ہمیں پبلک سیکٹر سپینڈنگ میں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ترجیح ہونی چاہیے. چلیے میں فائنل کامنٹس کے لیے حیدر زمان صاحب آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گی, لیکن راج صاحب ناٹ اونلی ایجوکیشن, اٹ از ایون ہیپننگ ود دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. ابھی اتنی اچھی انہوں نے آپ کو سفارشات دی, آپ کو کچھ پسند بھی آئی ہوں گی, کچھ سمجھ بھی آئی ہوں گی, لیکن یہاں پہ تو کورونا کٹس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم سب ایگری تو کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ یہ پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. بالکل. تو دس از, اور میں وہ اگر خام خواہ تنقید کروں گے جی اتنے, جیسے ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس پروجیکٹ پہ اتنے ارب لگ گئے اور اس کی ہر ضلع میں یونیورسٹی بن سکتی تھی, تو جب پیسے اویلیبل تھے تب نہ لگانا, اور جب پیسے اویلیبل نہیں ہے تب نہ لگانا, دو الگ سینیریوز ہیں. اچھا راج صاحب, جو عالمی ادارہ صحت ہے یہ کسی نارمل پاکستانی لوکل ادارے کی خط یا رپورٹ نہیں ہے. عالمی ادارہ صحت یہ اپنے خط میں لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے کیونکہ ٹھیک طریقے سے لاک ڈاؤن کے انتظامات نہیں کیے, تو لہٰذا پاکستان نے لاک ڈاؤن خاتمے کے جو معیار ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتا, تو لہٰذا 2 ہفتے آپ لاک ڈاؤن میں رہیں, 2 ہفتے آپ سافٹ لاک ڈاؤن میں رہیں, یہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. اس کے جواب میں جو مشیر صحت ہیں ظفر مرزا صاحب, انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا, اس کو یہ پورا اسٹریم لائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ میں آپ سے اس کے اوپر ایک رائے لے سکوں. وہ کہہ رہے ہیں جی WHO نے صرف وبا کو دیکھنا ہے, ہم نے ملک کو دیکھنا ہے. I'm like, this is such a ridiculous reply to this I don't think it's a ridiculous reply. اچھا کیسے؟ آپ کا WHO اور بہت سارے جو پروفیشنلز ہیں وہ میڈیکل پروفیشنلز وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے اکنامک امپیکٹس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, جو غریب آدمی پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ملک کے کلچر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, لوگوں کی وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے, وہ پروفیشنل رائے دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ کو ڈاکٹرز ایک کام کہتے ہیں کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, لیکن آپ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے, آپ کے شاید مالی حالات ہی ایسے نہ ہو کہ آپ گھر بیٹھ سکیں, رائٹ. تو یہ پھر 2 الگ باتیں ہیں. جب ایز اے پولیٹیشین آپ کو ہر ایسپیکٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ جن کو چانسز ہیں سیریس ہونے کے کرونا, ان کو آئسولیٹ کیا جائے, جس میں بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو آلریڈی جن کی پری کنڈیشنز پہلے سے ایسی ہیں, میڈیکل کنڈیشنز, سانس کا پرابلم ہے, ڈائبیٹک ہے, کارڈک, تو ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے جو لاک ڈاؤن جب ہوا تھا یا ابھی بھی, اور ان کو آپ کہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. لوگوں نے خود کرنا ہے نا, اینڈ آف دا ڈے کوئی گورنمنٹ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتی آئسولیٹ, رائٹ. آپ کو اٹ ہیز پیپل ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی. باقی جو ینگ پاپولیشن ہے ہمارے پاس, ہمارے جیسے ملک کے پاس ہرڈ امیونٹی بلڈ کرنے کی بجائے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. سویڈن نے بھی یہ کیا, حالانکہ وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, لیکن ہمارے لیے تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اور اس کے لیے ہمیں, جس طرح میرے گھر میں بزرگ ہیں, میں نے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. بالکل. لیکن اگر SOPs فالو نہیں ہو رہے تو یہ بھی جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے سالڈ اور سختی سے امپلیمنٹ کریں. ازما کو میں شامل کروں, پھر فائنل کامنٹس میں آپ سے لوں گی. ازما صاحبہ, یہ تو WHO کو بھی پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سیریس کھاتے میں نہیں لا رہی. اتنا ریڈیکولس بیان جو کہ ظفر مرزا صاحب کا سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں WHO کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے تو وبا کو دیکھنا ہے, ہم نے پورے ملک کو دیکھنا ہے. بھائی آپ اپنے ڈاکٹرز کی نہیں مان رہے, آپ اپنے ہاسپٹلس کی نہیں مان رہے, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات نہیں مان رہے, WHO کو تو مان لے, اس کو بھی نہیں مان رہے. اگلے کل ہیں, یہ آپ کو آج کو پہلی دفعہ تو نہیں پتا چلا ہے نا بینش, آپ کو پتا چاہیے کہ اگلے کل ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وبا کس کو لگ رہی ہے. وبا پاکستانی شہریوں کو لگ رہی ہے. پاکستانی شہری مرنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے. پاکستانی شہری بیمار ہو کے اسپتال بھر رہے ہیں. ان سے ان کا کوئی تعلق ہے یا ان سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کمپیٹنس تو جو تھی یہ اتنے انسینسٹیو بھی ہیں کہ نہ ان کو انسانوں کے مرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ یہ کسی کی تعزیت کرتے ہیں, نہ یہ کسی کا حال پوچھنے کے روادار ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر جو بچ جائیں گے ہم میں سے, اس وقت یہ آ جائیں گے کہ وزیر اعظم مان لیں. ہمیں مرنے کے لیے جب آپ نے اکیلے چھوڑ دیا ہے اور کرونا کے حوالے ہمیں کر دیا ہے, تو پھر ہم جو بچ جائیں گے چند, اگر بچ گئے تو ان کو وہ پھر آپ کو وزیر اعظم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک منٹ, مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دیا ازما؟ پرائم منسٹر تو کہہ کے تھک گئے ہیں, پرائم منسٹر کہہ کے تھک گئے ہیں کہ آپ خود اپنی احتیاط کریں. اب لوگ نہیں کر رہے تو اس میں پرائم منسٹر کیا کرے؟ پرائم منسٹر خود کیا کرتا ہے؟ پرائم منسٹر نے یا وزیر اعلیٰ تو خاص طور پہ, ابھی راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ کی آپ کو روز کی تصویریں دکھاتی ہوں جس میں انہوں نے کبھی ماسک نہیں پہنا ہوتا, وہ SOPs کو فالو نہیں کرتے. آپ دوسروں کو پھر یہ کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں ہے.
آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا ہاں، کرنا یہ تھا بات کر کہ سکتے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ. آپ کی ریٹ ہی نہیں ہے. آپ کا عام آدمی ایک ماسک پہننے کو تیار نہیں ہے آپ کے کہنے کے اوپر. آپ کو اس نے ٹیکس کیا دینا ہے, آپ کی اس نے بات کیا ماننی ہے. آپ عام آدمی سے روٹی چینی لائنیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پر, آپ نے ہر چیز چھین لیا. اور اب یہ ہے کہ سو مچ تو اب ہم سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہیں. آپ کہہ رہے وبا جانے اور تم جانو, ہمارا لینا دینا کوئی نہیں. تو آئی ایم سوری, اس طرح کے حکمران کو پھر جو ہے وہ پھر اس کو کسی اور طرح سے سبق جو ہے وہ تاریخ بھی سکھاتی ہے اور عوام بھی سکھاتی ہے. حیدر زمان قریشی صاحب جی, فائنل ٹیک آپ کا. دیکھیے, اگر WHO کا کام صرف یہی ہے کہ وبا کے متعلق بتانا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے وبا کو پھیلانا ہے, تو ایسے بھی بات نہیں بنے گی. ایک بات. دوسری بات, راجہ صاحب نے جو بات کی ہے ہرڈ امیونٹی کی, میں آپ کے ناظرین کو ذرا عام فہم زبان میں اگر آپ اجازت دیں سمجھا دوں کہ ہرڈ امیونٹی جو راجہ صاحب نے فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بینیش کے 23 کروڑ عوام میں سے 70% لوگ جب اس وبا سے جو ہے ڈیزیز یافتہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو ہم اس لیول پہ پہنچ جائیں گے کہ جس سے زیادہ بعد میں جو ہے 71% یہ افیکٹ نہیں کرے گی اور پھر یہ نیچے آئے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ 17-18 کروڑ لوگ جب پاکستان کے افیکٹ ہوں گے تو ہم ہرڈ امیونٹی پہ پہنچیں گے. اب ہرڈ امیونٹی کا ساتھ فارمولا بھی ہے کہ اگر ہرڈ امیونٹی 70% پاپولیشن کو ہو جائے تو اس میں وہ کہتے ہیں 1 سے 2% شرائع اموات ہوتی ہے. تو ہماری شرائع اموات 17 کروڑ پہ, میرا حساب اتنا اچھا نہیں ہے, شاید راجہ صاحب جو ہیں بہتر بتا سکیں. 18-20 لاکھ لوگ جو ہیں جب تک ہم ان کی اموات نہیں کریں گے تو ہم ہرڈ امیونٹی تک نہیں پہنچیں گے. تو کیا ہم دنیا میں میڈل لینا چاہ رہے ہیں؟ ٹاپ 5 میں ہم آ چکے ہیں. کیا ہم ٹاپ پوزیشن لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اللہ نہ کرے اچھی کی اور خیر کی بات کریں. وہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو جائے گا. ہرڈ امیونٹی میں ہم 1-1.5% نہیں تو آدھا % ہے. پھر بھی یو آر لوکنگ ایٹ 1 ملین پلس پیپل جو بیچارے ہمارے بزرگ ہیں. کیا یہ ایجنڈا ہے؟ کیا یا دوسرا یہ ایجنڈا ہے کہ یوتھ تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, جتنے بزرگ ہیں وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں, ان کو اللہ کے حوالے کر دو. میرا مطلب یہ ہے نہیں کر سکتے نا. تو آپ دیکھیے ہرڈ امیونٹی, پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ابھی آپ کے پاس آفیشلی 2000 لوگ پلس ہیں جو فوت ہوئے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اگر یہ 10% بڑھ کے 10 ٹائمز بڑھ کے 20,000 بھی ہو جاتا ہے تو اٹ از ڈیوسٹیٹنگ. تو ہرڈ امیونٹی تک تو آپ 2 ملین پہ پہنچیں گے. بھائی ابھی تو جولائی اگست میں پیک آنی ہے. چلیں مجھے فائنل کامنٹس راج صاحب. پیک تو آ رہی ہے مئی سے, پھر مئی اینڈ ہوا, پھر ہمیں بتایا گیا جون پیک ہے, اور جب جون پیک ہونا تھا تو ہم نے عید اکانومی چلا دی. تو اب جب پیک بڑھ رہی ہے تو ہم کریں کھلا نہائیں اور موجیں کریں. جس قوم نے لاک ڈاؤن میں احتیاط نہیں کی, سر عوام نے بھی تو کھڑکی توڑ شاپنگ کی نا. پھر انہوں نے بھی سمجھا کہ آخری عید ہے, بس جو کرنا ہے کر لو. آخری منٹ ہے میرے پاس ریٹ آف دا گورنمنٹ کے اوپر, ایک مجھے آپ کو رسپونڈ چاہیے. سر آئی جسٹ ہیو 1 منٹ پلیز, جسٹ لیٹ می جسٹ ہیو اے کنکلوڈنگ کامنٹ. لاک ڈاؤن میں لاک ڈاؤن میں گھر میں محصول نہیں رہی جب ہم نے پولیس لا انفورسمنٹ کھڑی کی سڑکوں پر, کرفیو نما سچویشن کی. جو اس وقت گھر میں نہیں بیٹھے وہ ایس او پی پہ عمل کریں گے. خدا کا واسطہ ہے, ریٹ آف دا گورنمنٹ, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ریٹ آف دا گورنمنٹ کا قریشی صاحب ایک بات بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جو پرسنٹیج انہوں نے بات کی, لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں جو بڑی, ایون ریٹ آف دا گورنمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. امریکہ میں تھا اتفاق سے جب یہ شروع ہوا تو لوگوں کو انہوں نے بس آگاہی دی اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیا. اور ماسک وہاں پہ بھی لوگ نہیں پہنتے, ضروری نہیں ماسک سے آپ بچ بھی نہیں سکتے. بائی دا وے وائرس جو ہے وہ جو عام ماسک آپ کو ملتا ہے اس سے ویری اسمال اس کا جو ابھی کوئی لاک ڈاؤن کا سین ہے, 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن, 2 ہفتے نرمی, کچھ ایسا ہوگا ویری کوئکلی بتا دیجیے. یہ سمجھتا ہوں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس ڈائریکشن میں اب چلے گئے ہیں, لاک ڈاؤن آپ نے کھول دیا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ, تو کیا دوبارہ لاک ڈاؤن میں نہیں سمجھتا ہونا چاہیے. اور لوگوں کو خود رسپانسبلٹی, گورنمنٹ کا بھی یہ کام ہے آگاہی دے, تمام نمائندوں کو, عوام کو اپنی ذمہ داری خود ادا کرنی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے. تینوں پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ابھی مجھے پتا چلا ہے تو خیر اینی ویز ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کووڈ-19 پازیٹیو ہو رہے ہیں, بھائی ڈھیر ساری دعائیں ہیں, پلیز آپ اپنا خیال رکھیے, پریکاشن کیجیے. ابھی پتا چلا جی احسن اقبال صاحب اور فاروق حبیب صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, احسن اقبال صاحب PMLN کے, ان کے ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ ان کے بھی کووڈ-19 ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, ان کو صحت دے, اور پلیز سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. راج صاحب آپ بھی اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ آنے کے لیے. چلیے جی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک رہا تو میں منڈے کو سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات کروں گی. لک آفٹر یور سیلف. اللہ حافظ.